तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या आप जानते हैं कि एलिया और अलीशा दोनों की खिदमत में क्या मुमासलत और क्या फर्क है? यहूराम कौन था और उसकी जिंदगी कैसी थी और उसने दुश्मन मोआब का सामना कैसे किया? क्या खुदा ने अच्छे बादशाह यहोशुवत को बदकार यहूराम से मुआहिदा करने की वजह से छोड़ दिया? शूनीमी औरत अलीशा को इज्जत देना चाहती थी, क्या खुदा ने उसे इज्जत बख्शे बगैर जाने दिया? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम दूसरी सलातीन की किताब पर हैं, जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और आज हम इस किताब के तीसरे बाब और फिर चौथे बाब का मुताला करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं खुदा के खादमीन जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई इसा खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई खालिद खुशामदीद। बहुत आपका आना अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को खुशामदीद कहूंगा। भाई खालिद, पिछली किस्त में हमने सीखा कि एलिया आतिशी रथों में सवार होकर आसमान पर चला गया और उसकी खिदमत का जानशीन अलीशा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे शख्सी तौर पर अलीशा और एलिया के बीच मुमासलत और फर्क बताएं, और इसके साथ ही आप अलीशा और एलिया की खिदमत के बीच मुआवजना करें। दर हकीकत अलीशा और एलिया में वाहिद मुमासलत यह है कि वो दोनों खुदावंद के खादिम थे। दोनों को खुदा की तरफ से एक काम मुकम्मल करने के लिए सौंपा गया था। लेकिन जब हम फ़र्क की बात करते हैं तो इनमें एक से ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि खुदावंद के खादिम बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, बल्कि हर एक की नई शख्सियत होती है और हर एक की अपनी इस्ताहाद होती है, और हर एक की सलाहियत और तोहफा और खिदमत में अपना मंसूबा होता है। जैसे कि एलिया की खिदमत अदालत से ताल्लुक़ रखती है और वो अचानक इज़राइल आया, अचानक से आया। एलिया के बरक्स अलीशा है। ये बताया गया है कि अलीशा क्या करता था जब एलिया उसको मसा करने आया और अपनी चादर उस पर डाली, तब वो ज़मीन में काम कर रहा था, वो बीज बो रहा था और हल चला रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एलिया क्या करता है। सहाइफ बस इसके मुतालिक इतना बयान करते हैं कि एलिया जलियाद के परदेसियों में से था और एलिया की खिदमत का ताल्लुक आग से है। जैसा कि हमने पिछली किस्त में सीखा कि वो आसमान से आग आने के मौजज़े दिखाता है, लेकिन अलीशा के मौजज़ात का ताल्लुक पानी से है। मसलन वो बंजर ज़मीन के पानी को ठीक करता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो नहायत मुसीबत में फंसे लश्कर तक पानी पहुंचाता है। ये उसकी खिदमत थी और हमें उसकी खिदमत की किस्म को जाहिर करता है। मैं यहाँ पर इस बात को दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। ये उसकी खिदमत थी और हमें उसकी खिदमत की किस्म को जाहिर करता है कि एलिया की खिदमत में शरीयत की रूह थी। आग की खिदमत, बिल्कुल आग की खिदमत जिसमें शरीयत की रूह थी। लेकिन अलीशा की खिदमत का ताल्लुक खुदा की रहमत से है, जो इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करता है। मर्द खुदा एलिया अपनी अलहदगी के लिए जाना जाता था। वो फितरतन मिलनसार नहीं था, लेकिन वो अपनी अलहदगी और गरम मजाजी की वजह से जाना जाता था और वो खुद के और बाकियों के साथ सख्ती से पेश आता था, यहाँ तक कि उसके पहनावे से भी जाहिर होता था। लेकिन मर्द खुदा अलीशा उसके उल्ट था। उसकी एक बहुत अहम तलीमगाह थी जिसके चंद पैरोकार थे। एक मर्तबा वो 1000 पैरोकार तक पहुंचे, जो कि छोटी बात नहीं, मगर बुत परस्त और गैर मजहबी मुल्क के लिहाज से एक छोटी तादाद है। एलिया बीमार हुए बगैर या मौत के बगैर आसमान पर चला गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एलिया ऐसे ही आसमान पर गया, लेकिन मर्द खुदा अलीशा के वक्त में खुदा ने ये इजाज़त दी कि वो बीमार पड़े, और इसी बीमारी की वजह से मर्द खुदा अलीशा ने वफात पाई। ये दोनों मुख्तलिफ हैं, शुरू में या आखिर में या खिदमत के दौरान, ये अपनी खिदमत के मैदान में या अपनी खिदमत के तरीका में। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमें सिखाता है कि खिदमत एक दूसरे की नकल नहीं होती। और मैं इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि
کہ ہر ایک کی خدمت کا الگ میدان ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے خادم جو اسے پسند ہو یا اس کی شخصیت میں ڈھلنے سے گریز کرتا ہے، لیکن اگر خدا کسی کو خدمت کے لیے بلاتا ہے، اگر خدا کسی کو صلاحیت بخشتا ہے تو انہیں اس کی خدمت کا تحفہ الہی نگرانی میں کرنا پڑتا ہے اور جیسے خدا چاہتا ہے۔ آپ کی اجازت سے اب ہم حاضرین سے سوال لینا چاہیں گے۔ جی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ دوسرے سلاطین کے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم الیشا کے اس عمل کو بائبل مقدس کی روح کے مخالف پاتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے۔ بھائی، یہ سوال پچھلی قسط سے دہرایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے کہ جو الیشا نے کیا وہ بائبل مقدس کی روح کے خلاف ہے؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بھائی ہرگز نہیں، کیونکہ جیسا اس نے خود بیان کیا اس کی فطرت میں محبت ہے اور یہ سچ ہے، لیکن خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن پر حملہ کرتا ہے کیونکہ یہ ہر وقت ذہن سے جڑا رہتا ہے، اور خدا محبت کرنے والا اور رحیم ہے، اور یہ غلط نہیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن وہ خدا جو محبت کرنے والا اور مہربان اور بغیر کسی غصے کے معاف کرنے والا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف میں کہوں گا کہ خدا کی فطرت پاکیزگی ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ گناہ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ تو ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی، محبت اور مہربانی ہے، جی ہاں، لیکن جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان پر قہر بھڑکے گا، لیکن وہ جو عزت نہیں کرتے ان کے لیے غصہ اور عدالت ہوگی۔ اور جیسے ہم نے پچھلی قسط میں سیکھا کہ اس نے انہیں خدا کے سپرد کیا کہ اپنے طریقے سے ان کی عدالت کرے۔ جی ٹھیک ہے بھائی خالد، میں تیسرے باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ جی ضرور۔ اور شاہ یہودا یہوشفت کے 18ویں برس سے اخیاب کا بیٹا یہورام سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 12 سال سلطنت کی، اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا، تو بھی وہ نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا لپٹا رہا، اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈھوں کی اون دیتا تھا۔ لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا۔ بھائی خالد، میں چاہتا ہوں کہ آپ اخیب کے بیٹے یہورام کے کردار پر بات کریں۔ یہورام، جیسا کہ ہم نے بائبل میں پڑھا، اخیب کا بیٹا اغزیہ کا بھائی ہے، اور اغزیہ نے سلطنت کی کیونکہ وہ بڑا تھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے لیے سلطنت کی اور مر گیا۔ اس کے بعد جب اغزیہ مرا تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کے بھائی یہورام نے اس کی جگہ سلطنت کی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اغزیہ کی موت کے پیچھے ایک اخلاقی سبق ہے جو خدا یہورام کو دینا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہورام نے یہ سبق آہستہ اور غلط طریقے سے حاصل کیا۔ کیسے؟ جب وہ تخت پر بیٹھا اور اقتدار میں آیا تو اس نے صرف یہ کیا کہ بال کے ستون کو دور کر دیا، جیسا کہ وہ خدا کو کسی بھی طرح سے خوش کرنا چاہتا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک بڑا گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بال کا ستون جسے یہورام نے دور کیا وہ ایک بڑا اور مشہور ستون تھا، سو یہورام نے اسے دور کیا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے انہیں کم از کم ایک بڑا گناہ اور نمایاں گناہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اور جب وہ چھوڑ دیں تو انہیں خدا کی رضا حاصل ہوگی۔ اس نے غلط سمجھا، یہورام نے غلط سمجھا۔ پاکیزگی سے یہ مراد نہیں کہ نصف طور پر گناہ کرنا چھوڑ دیں، اور بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کریں اور خدا کے پاس لوٹنے کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے گناہ سے منہ موڑ لیں۔ اس نے بال کے ستون کو توڑ تو دیا، لیکن اس سے زیادہ بدی کی، تو بھی وہ نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل کے گناہ کروایا تھا لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یربعام کی بدی بیت ایل سے دان تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے 2 بچڑے بنائے
اور ایک گھٹیا مذہبی نظام بنایا جو گھسا پٹا اور خدا سے بری اور اس کے خلاف تھا۔ دوسری چیز یہ کہ اخیب کے دنوں میں مواب اسرائیل کی شمالی سلطنت کا ذمہ دار تھا، اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیتا تھا۔ 1,00,000 بروں اور 1,00,000 بروں۔ جی 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون اخیب کی موت کے بعد۔ دراصل دیکھا جاتا ہے کہ شاہ مواب آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا تھا، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ جی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہورام کو نیچا دکھانے کے لیے۔ عین ممکن ہے کہ یہورام کو یہ خیال پسند نہیں آیا اور وہ اس کے کام کو نہیں آیا، سو اس نے شاہ یہودا سے دوستی قائم کی جو جنوبی سلطنت کا تھا، تاکہ شاہ مواب کو پھر سے اپنے قابو میں کر لے، اور دراصل وہ ایسے پھنس گئے اور اسی وجہ سے ان کے سب لشکر تباہ ہو گئے۔ اور یہوشفت مرد خدا الیشا کے پاس گیا کہ خدا کی مرضی کو جانے، اور خدا کے نبی الیشا نے آ کر یہوشفت کو سر بلند کیا، پر وہ کبھی بھی بدکار شاہ یہورام کے ساتھ دوستانہ اختیار میں نہیں رہا۔ بھائی اسحاق، کیونکہ یہاں پر یہوشفت کا ذکر ہے، جب یہورام کو پتہ لگا کہ شاہ مواب میسا آزادی چاہتا ہے تو وہ اس سے لڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں جا سکا، سو وہ یہوشفت کی مدد مانگتا ہے۔ یہوشفت یہورام کے ساتھ ایک معاہدہ اور ایک سمجھوتا کرتا ہے۔ یہوشفت ایک پرہیزگار اور ایک اچھا بادشاہ ہے۔ خدا نے اس مصیبت کو روکنے کے لیے کیسے مداخلت کی؟ بھائی ایاد، اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں خدا کی مرضی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن وہ ایسا ہونے دیتا ہے اور پھر خلل ڈالتا ہے۔ جیسا آپ نے کہا، خدا نے مزاحمت کی تاکہ یہوشفت کا سر بلند کرے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ ایک مصیبت ہوتی، کیونکہ نہ انہیں پانی ملا اور نہ ہی کچھ اور۔ لیکن بائبل میں 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا فرماتا ہے تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ ہی میل دیکھو گے، تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی۔ اور اس سے پہلے 16ویں آیت میں اس نے کہا اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو، اور میں کہوں گا خندق کو خالی کھودا جاتا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے نہ میل دیکھو گے، تو بھی وادی پانی سے بھر جائے گی۔ اور یہ خداوند کے لیے چھوٹی سی بات ہے، اور تم بھی پیو گے اور تمہارے مویشی اور تمہارے چوپائے بھی۔ سو یہاں یہوشفت کے لشکر، سو متکی بادشاہ کے لشکر محفوظ رہیں گے اور اس کا سر خداوند بلند کرے گا۔ اور دوسری طرف یہ عجیب بات ہے کہ خداوند ایک تیر سے 2 شکار کرتا ہے۔ اور 20ویں آیت میں لکھا ہے سو صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ادوم کی راہ سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا۔ اور جب موابیوں نے سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑائی کو چڑھائی کی ہے تو وہ سب ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے۔ اور وہ صبح سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا، اور موابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا۔ انہیں لگا وہ سب لاشیں ہیں، اور پھر انہوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے بڑی فتح حاصل کی۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ مسیح کی مصلوبیت کے 2 پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک ایمان کا پہلو ہے جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسا ہی یہوشفت اور خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اور دوسرا پہلو دشمنوں کے لیے جو اسی منظر میں شکست کھا کر تباہ ہو جائیں گے۔ بے شک خداوند یہوشفت کے یہورام کے ساتھ اس معاہدے سے راضی نہیں تھا، لیکن خداوند نے اپنے خادم کا سر بلند کرنے کے لیے مداخلت کی۔ ہمارا خدا رحم دل اور دانا ہے۔ بھائی خالد، 4 باب میں الیشا کا ایک پرفضل معجزہ ہے، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں 1 پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن عاریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اڑھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن نہیں رہا۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر،
اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمیں اس معجزے کے بارے میں بتائیں۔ در حقیقت یہ معجزہ الیشا نبی کے عظیم معجزوں میں سے تھا، جو خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ مشکل حالات میں انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ ایک عورت ہوتے ہوئے وہ کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، بیوہ ہوتے ہوئے ضرورت کو ظاہر کرتی ہے، اور قرض خواہ مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ سو مشکلات کے بہت سے باعث ہوتے ہیں، اور اس کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب انہیں اپنی مشکل بتائی کہ گھر میں من کچھ بھی نہیں، تو مرد خدا بھی پریشان ہو گیا، لیکن فوراً اسے ایک پیالہ تیل یاد آیا، اور وہ ایک پیالہ تیل ظاہر کرتا ہے کہ وہ چیز جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، وہی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خدا کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سبق سیکھتا ہوں کہ صلیب، مسیح کا کام، مسیح کی قربانی لوگوں کی نظر میں، اور خاص کر کے اس قوم کی نظر میں جس نے اس کا انکار کیا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت، نہ خوبصورتی، حقیر و مردود، اور ہم اس کی کچھ قدر نہیں جانتے یقیناً۔ اور لوگوں نے مسیح کی قدر نہیں جانی، اور وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت، نہ خوبصورتی، لیکن دراصل وہ انسان کو اس کے ساتھ ابدی مسئلے سے نجات دلانے کا واحد ایک ذریعہ تھا۔ پالوس کے ایام میں لوگ دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ مسیح کی صلیب کو بے وقوفی سمجھتی تھی، اور دوسرا گروہ مسیح کی صلیب کو کمزوری سمجھتا تھا۔ لیکن پالوس رسول روح القدس کے وسیلہ سے کہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، خدا کے ہاتھ میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ تو یہاں الیشا نے قرض ادا کرنے اور غریبوں کو افزودہ کرنے کا معجزہ کیا، بالکل، فضل جو قرض چکتا ہے اور آنے والے وقت کی ضمانت دیتا اور ہے، فضل نے ہمارے لیے بھی یہی کیا۔ بالکل صحیح۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہو کر اپنے اس اہم موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، ہم نے 9ویں اور 10ویں آیت میں شونیمی عورت کے بارے میں پڑھا کہ اس نے مرد خدا کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری بنائی۔ الیشا نے اس عزت کے بدلے جو اس نے اسے دی تھی شونیمی عورت کو کیا اجر دیا؟ ایک الہی اصول کے مطابق جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور دراصل اس عورت کا ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ بانجھ تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ خداوند نے اسے کیسے عزت بخشی، اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ یہ ایک زبردست بات ہے کہ اس نے مرد خدا کے لیے مادی چیزیں بنائیں، اور خداوند نے مرد خدا کو استعمال کیا اور اسے ایک بیٹا بخشا، اور وہ کوئی مادی چیز نہیں بلکہ انمول ہے، اور اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ مرد خدا سے کچھ پائے گی۔ اور ہمیشہ اگر کوئی خداوند یا اس کے خادموں کے لیے غرض کے بغیر کچھ کرے، اور مسیح نے ہمیں سکھایا اگر کوئی کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلا دے گا تو وہ اپنا اجر نہ کھوئے گا، ہرگز نہ کھوئے گا۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اس کے اس رد عمل میں ایک اچھی بات ہے۔ اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں، اس نے چھوٹی کوٹھڑی بنائی اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز، ایک چوکی اور شمعدان، یہ 5 زبردست چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں اچھے خیال کے متعلق بتاتی ہیں، اور وہ کوٹھڑی دیواروں پر بنی ہے جو ہمیں علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہے، اور پلنگ آرام کو ظاہر کرتا ہے، اور کھانے کا میز رفاقت اور دینے اور محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور چوکی جس پر وہ بیٹھ سکے، اور شمعدان گواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ آئے ہم ان تمام خیالوں کا ایک واضح خلاصہ کریں اور ظاہر کریں۔ اس وسیع دائرے میں ہمارا مسیح کے ساتھ تعلق کتنا شاندار ہو۔ ہمارا گھر چھوٹی کوٹھڑی ہو جہاں پر کھانے کی میز ہو اور جہاں مسیح موجود ہو، اور مسیح اس گھر میں آرام سے رہے، اور وہ اس چوکی پر بیٹھے اور گھر کا مالک بنے جو اس کے لیے ایک شمعدان ہے۔
اس لیے خدا نے اسے اجر دیا اور اسے بیٹا جی، بخشا. بیٹا دیا. اس طرح خدا یہ نے عزت اسے عزت بخشنے کا بخشی. عظیم طریقہ ہے، اور جب بیٹا مر گیا تب خدا نے الیشا کو استعمال کیا، اسے مردوں میں سے جلایا. یہ تھوڑا عجیب ہے کہ ہم ایک کے بعد دوسرا دونوں معجزے عورت کے متعلق دیکھتے ہیں. پہلا معجزہ ایک غریب عورت کے بارے میں تھا جس کے 2 بیٹے تھے اور مکروز تھی. دوسری عورت بہت دولت مند تھی پر اس کی کوئی اولاد نہ تھی. جی، اولاد. اور الیشا نے دونوں کو سنبھالا. کیا یہ ہمیں مسیح کی خدمت کے بارے میں بتاتی ہے جب وہ غریب اور امیر دونوں کے پاس آیا؟ مجھے اس کے بارے میں مزید بتائیں. جیسا کہ آپ نے کہا، مسیح نے سب سے ایک جیسا سلوک کیا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ مسیح نے غریب کو عزت دی اور اس عورت کی پرواہ کی. وہ غریب ہے. جی، وہ غریب تھی. اور امیر بھی خداوند سے محبت رکھتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا تھا، جیسے نیکودیمس اور ارمتیا کا یوسف، جو کہ مسیح کے دفن ہونے کے منظر میں نظر آیا تھا. سو خدا امیر اور غریب میں، عورت یا مرد میں کوئی فرق نہیں رکھتا، سب ایک جیسے ہیں، اور خداوند پاک دل کو ڈھونڈتا ہے جو پورے دل سے اس کی تلاش کرے. دراصل یہ مجھے یرو کی یاد دلاتا ہے جس میں خداوند داخل ہوتا ہے، جس کا نام اندھا برتمائی اندھا تھا فقیر. اور اس کی ضرورت پوری کی. صحیح. جی. اور اس نے ایک امیر آدمی زکئی کو بھی دیکھا جو یسوع سے ملنا چاہتا تھا، اور خداوند نے اس کی بھی ضرورت پوری کی کیونکہ اسے اس کی ضرورت تھی. یہ بتاتا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو مسیح کی ضرورت ہے. پوری انسانیت کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے. بھائی خالد، جب میں 38ویں آیت کو پڑھتا ہوں تو یہاں پر ایک عجیب معجزہ ہے. اور الیشا پھر جلجال میں آیا اور ملک میں کال تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دیگ تھی اور ایک نے ان کے لیے کھانا لانے کی حامی بھری. پھر وہ جنگلی لتا لایا اور دیگ میں ڈالا اور پکایا، اور جب انڈیلا تو وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے. الیشا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ جب انبیاء زادے جلجال میں الیشا کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، ملک میں کال تھا. اس کے خادم نے دیگ چڑھائی اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاریاں چن لائے، سو اسے کچھ جنگلی لتا مل گئی. جنگلی لتا جنگلی اندرائن ہوتی ہے، اور اس نے اسے دیگ میں ڈالا، اور یقیناً یہ شدید بھیانک بات ہے کہ انہوں نے اندرائن کو ابالا جو کہ جنگلی کودے ہیں، جن کو جنگلی کودے کہتے ہیں. جی، جنگلی کودے. لیکن مرد خدا نے اس میں مداخلت کی اور اس دیگ کو ضائع کیے بغیر اس کا حل کیا اور ان سے آٹا لانے کو کہا، اور وہ آٹا دیگ میں ڈال دیا اور اس مسئلے کو سلجھا کر کھانے کو لوگوں کے لیے انڈیل دیا. سو انہوں نے کھایا. سو جب اس میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا. اور اس سے مجھے ایک یاد آتی ہے کہ جب ہم عبادت میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تو یہ دونوں کام ساتھ کرتا ہے. وہ ہمیں اپنے لوگوں کو کھانا پیش کرتا ہے اور وہ کسی بھی مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے، اور واحد وہی ہے جو ان مسائل کا علاج کر سکتا ہے. خداوند ہر چیز کا حل ہے. مثلاً ہماری کہانی، انبیاء زادے اس دیگ کو لے کر قریب یا دور کچرے میں پھینک دیتے، لیکن الیشیا خداوند کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے جو ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. بھائی اسحاق اس باب میں آخری معجزہ 42ویں آیت میں ہے، اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور جو کہ 20 گردے مرد خدا کے پاس لایا، لیکن وہاں 100 آدمی تھے جو اسے کھانا چاہتے تھے. 100 آدمیوں کے لیے 20 گردے. لہٰذا الیشا نے کیا رد عمل دیا اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے خادم نے کہا، کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے آگے رکھ دوں؟ اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ وہ کھائیں اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں. بھائی ایاد، یہ ہمیں الیشا کے خداوند خدا کی یاد دلاتا ہے. الیشا ایک دھیمی روشنی ہے جو اسے ظاہر کرتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ آج تمام دیکھنے والے اور آج جو مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں، اور ہم سب جو شکایات کرتے ہیں اور جنہیں ان کی کمائی کم لگتی ہے، اور گھر میں رہنے والی بیویاں جنہیں لگتا ہے کہ کھانا کافی نہیں ہوگا، آپ سب جو میں کہنے والا ہوں اس پر توجہ کریں. یہاں کتنے لوگ تھے؟ 100. اور کتنے گردے تھے؟ 20. اور کچھ اور سامان. اور چاروں اناجیل میں 2 واقعات ہیں جب مسیح نے بھیڑ کو کھانا کھلایا، لیکن یہاں دوسری مرتبہ روٹیاں 20 سے کم ہو کر 7 ہو گئیں، اور کچھ چھوٹی مچھلیاں تھیں، اور وہ کتنوں کے لیے کافی تھیں؟ عورتوں اور بچوں کو نکال کر وہ 4000 کے لیے کافی تھیں. اور تیسرا واقعہ، اور روٹیاں کم تھیں، 2 روٹیاں تھیں. مطلب یہاں پہاڑے کی ضرورت ہے. پہلے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. 2 مچھلیاں اور پھر 20. 7 بنی اور پھر 5، اور لوگوں کی تعداد 100 سے بڑھ کر 4000 ہو گئی. تیسری مرتبہ 5000، وہ بھی عورتوں اور بچوں کے علاوہ. آپ نے غور نہیں کیا، سامان تھوڑا ہے اور ضرورت زیادہ ہے. لیکن جب آپ اپنی امید خدا پر رکھتے ہیں تو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ برکت ملتی ہے. یہ ایمان کا زبردست سبق ہے.
اور میں کہوں گا کہ یہ دنیا کے حساب کے برخلاف ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اتنا کافی ہوگا؟ شاگردوں نے یسوع کو بتایا۔ یسوع نے کہا تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے جواب دیا مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ مگر لکھا ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملتا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایلیا اور الیشا کے بیچ اور ان دونوں کی خدمت کے بیچ موازنہ پیش کریں۔ یقیناً ایلیا اور الیشا میں واضح فرق ہے، صرف ان کی شخصیت میں ہی نہیں بلکہ ان کی خدمت میں بھی۔ خدا کے بندہ ایلیا کی خدمت کا تعلق عدالت سے تھا، وہ اچانک ظاہر ہوا اور اچانک چلا گیا اور وہ ہمیشہ فیصلے سناتا تھا۔ لیکن مرد خدا الیشا کی خدمت کا تعلق زمین سے تھا، وہ بوتا اور کاٹتا، زمین پر سخت محنت کرتا تھا۔ مرد خدا ایلیا کی خدمت آگ سے تعلق رکھتی تھی، اس کے معجزات بھی آگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ دعا کرتا ہے سو آسمان پر سے آگ نازل ہوتی ہے جو قربانی کو یا دشمنوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ مرد خدا الیشا کی خدمت کا تعلق پانی سے تھا اور اس نے بنجر زمین کے پانی کو ٹھیک کیا۔ اس نے دعا کی تاکہ جن لشکروں کو پانی کی ضرورت تھی انہیں پانی مل جائے۔ خدا کے بندہ ایلیا کی شخصیت تنہائی پسند جانی جاتی تھی، وہ اتنا ملنسار نہیں تھا۔ جہاں الیشا کی شخصیت کی بات ہے، مرد خدا کے بہت پیروکار تھے اور وہ ملنسار تھا، اور ان دونوں کا انجام مختلف تھا۔ کیونکہ خدا کا بندہ ایلیا تو موت یا بیماری کے بغیر آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن مرد خدا الیشا بیمار ہوا اور اس کی موت کی وجہ کے پیچھے صرف یہی بیماری تھی۔ سو وہ اپنے آغاز اور انجام میں اور اپنی خدمت میں اور اپنی شخصیت میں بھی بہت زیادہ مختلف تھے۔ میں اس الہی اصول کے بارے میں جاننا چاہوں گا، یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ یہ شونیمی عورت کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ ہم نے پڑھا کہ شونیمی عورت نے الیشا کے لیے ایک چھوٹی کوٹری بنائی جس میں میز، پلنگ، چوکی اور شمعدان تھا، اور اس نے یہ سب کسی غرض کے بغیر کیا، لیکن خداوند نے فرمایا کہ وہ ان کی عزت کرتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ سو الیشا نبی نے اس کو بیٹا دینے کی برکت بخشی، اور یہ اس کے مقابلہ میں بہت بڑا ہے جو اس نے کہا، اور اس نے اس کے بیٹے کو مردوں میں سے بھی جلایا۔ بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ میں خدا کے خادمین کا شکر گزار ہوں۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔